नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जिसका उन्वान है अहमद की समझदारी, जो पिछले लेक्चर में हमारा रह चुका था, उसको आज हम फिनिश करेंगे, आज मुकम्मल करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस सबक के 3 सवालात के जवाब दिए थे, तो उन सब को आज दोहराते हैं ताकि आपको ये दोबारा से याद हो जाएं और आज को मुकम्मल करते हैं। इस उन्वान को आज मुकम्मल करते हैं और साथ में हम जो उसकी डिस्कस करेंगे नए लेक्चर को, उसमें साथ में हमने पढ़ना है बहादुर बच्चे, वो भी मैं साथ में लिख देता हूँ, अमल की समझदारी, और इसमें बाद में हम इसको लिख देंगे। तो पढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। 3 सवालात के हमने जवाब दे दिए थे, तो शुरू से ही हम दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको तसलसल के साथ दोबारा याद हो जाए। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, अहमद क्यों परेशान रहता था? सवाल नंबर 1 है, अहमद क्यों परेशान रहता था? 2 मरतबा था लिख दिया मैंने। तो इसका सिंपल और सारा जवाब है, पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था, आई होप कि आपको याद होगा। तो हम इसका जवाब यूँ लिखेंगे, अहमद दहशत गर्दी की वजह से परेशान रहता था। सवाल नंबर 2 है, एक शहरी की क्या जिम्मेदारियां हैं? सवाल नंबर 2, एक शहरी की क्या जिम्मेदारियां हैं? तो इसका जवाब देते हैं। इसका जवाब यह है, एक शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। एक शहरी की क्या जिम्मेदारी है? एक शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, पुरइसरार मकान में किस किस्म की सरगर्मियां होती थी? पुरइसरार मकान में किस
قسم کی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ پراسترار مکان یعنی کہ جس پہ شک ہو، عجیب و غریب مکان، جس پہ احمد کو بھی شک ہوا تھا، تو اس مکان میں دہشت گردی کی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ تو اس کا جواب ہم یوں لکھیں گے، پر اسرار مکان میں دہشت گردی کی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ یہ 3 سوال ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیے تھے۔ تو اس کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تسلسل جڑا رہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو اس کا بقیہ رہنے والا ہے، اس کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4 ہے، احمد کے ابو نے کس نمبر پر اطلاع دی؟ اسٹوڈنٹس یاد ہے کس نمبر پر اطلاع دی؟ سوال نمبر 4 ہے، احمد کے ابو نے کس نمبر پر اطلاع دی؟ تو اس کا جواب ہم یوں دیں گے، ہیلپ لائن تھی وہ پولیس کی 15۔ تو احمد کے ابو نے 15 پر اطلاع دی تھی۔ اس کا جواب یہ لکھیں گے، احمد کے ابو نے 15 پر اطلاع دی۔ اس سبق کا جو آخری سوال ہے، انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت ہی سبق اس عنوان کا، اس مشق کا بہت ہی اہم سوال ہے۔ سوال نمبر 5 یوں سمجھ لیں کہ اس سبق کے جان یہی سوال ہے، انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ اس کا آنسر ہم لکھیں گے، تو اس کا آنسر ہم یوں دیں گے، اگر احمد کی طرح سارے بچے یا سارے لوگ اپنے ارد گرد کی خبر رکھیں اور سمجھداری سے کام لیں تو انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس سبق میں ہمیں احمد کی سمجھداری سے یہی سبق ملتا ہے، اگر احمد کی طرح تمام لوگ اپنے گرد و پیش کی خبر رکھیں اور
समझदारी से काम लें तो इंसानियत के दुश्मनों का खात्मा हो सकता है। तो ये सवालात थे जिनके हमने जवाबात यहाँ पर दिए। तो फिर इसको हम एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। मैंने पूरी डिटेल के साथ और आसान से अल्फाज के अंदर इनका जवाब देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद हो जाएंगे। तो इसको हम एक मरतबा दोहरा लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, अहमद क्यों परेशान रहता था? तो इसका हम जवाब यूँ देंगे, यूँ दिया मैंने, अहमद दहशत गर्दी की वजह से परेशान रहता था। सवाल नंबर 2 है, एक शहरी की क्या जिम्मेदारियां हैं? तो इसका जवाब ये है, एक शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखे। सवाल नंबर 3 है, पुरअसरार मकान में किस किस्म की सरगर्मियां होती थीं? तो जवाब इसका यूँ दिया हमने, पुरअसरार मकान में दहशत गर्दी की सरगर्मियां होती थीं। सवाल नंबर 4 है, अहमद के अबू ने किस नंबर पर इतला दी? तो इसका जवाब हमने लिखा, अहमद के अबू ने 15 पर इतला दी। और इस टॉपिक का, इस उन्वान का, इस सबक का सबसे अहम तरीन सवाल सवाल नंबर 5 है, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बोर्ड की क्लास है। इंसानियत के दुश्मनों का खात्मा कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब मैंने ये लिखा, अगर अहमद की तरह तमाम लोग अपने गिरदो पेश की खबर रखें और समझदारी से काम लें तो इंसानियत के दुश्मनों का खात्मा हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का ये उन्वान, जैसे अहमद की समझदारी का हमने इस तरह से खात्मा यानी मुकम्मल किया है। इसमें सारे हमने जितने भी क्वेश्चन थे इसके जवाब देने की कोशिश किए। और इसमें मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जो इस लेक्चर में हमने 2 दिन, इस लेक्चर में यानी कि 3 दिन लेक्चर हमने लगाए हैं। तो पहले इसके हमने न सिर्फ इसमें डिटेल बताई थी, इस कहानी को पढ़ा था हमने, उसमें उसके बारे में बताया था, उसके मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह हमने पुर की थी। फिर दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाया था। फिर जुमले भी हमने बनाए थे। और आज इस टॉपिक का आखिरी सवाल हमने किया। तो इसके सवाल इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम आज एक और टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसकी हम नसर भी करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी, बहादुर बच्चे। ये एक नज़म है जो नासिर बशीर साहब ने लिखी। उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में बता भी देते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये मैं थोड़ा सा उसका उन्वान चेंज कर लूँ ताकि आपको उसके बारे में समझ लग जाए। एक नज़म है जिसके हम बुलंद ख़्वानी भी करेंगे और उसकी नसर भी आपके सामने पेश करेंगे। ये बच्चों के बारे में नज़म है। तो बच्चों के बारे में कहा जाता है कि ये मुस्तकबिल के कौम के मीमार हैं। तो उस बारे में ये नज़म लिखी गई है और बच्चों ने ये साबित भी किया था, जैसे कि आज ये दिसंबर का महीना है, सानिया पेशावर में अगर देखा जाए, आपने देखा था तो बच्चों ने किस तरह, किस जुर्रत के साथ उन दुश्मनों का मुकाबला किया था और उनको हराया था। तो इसका उन्वान है बहादुर बच्चे। बेशक हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं वो बहुत बहादुर हैं, मुस्तकबिल के हमारे मेहमान हैं।
ان کے ہاتھوں میں ہمارے مستقبل ہے، تو ان کے بہادری کے قصے ہم کیوں نہ پڑھیں، کیوں نہ سنائیں لوگوں کو۔ تو ناصر بشیر صاحب رائٹر ہے اس نظم کے، تو شاعر کا نام ہے ناصر بشیر صاحب۔ تو یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ ناصر بشیر۔ پیارے بچوں، یہ آپ کے لیے ہی نظم ہے، تو غور سے سنیے گا اور اس کو یاد بھی کیجیے گا اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے بھول جانا ہے، کیونکہ آپ جو ہے مستقبل کے معمار ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ملک کی تقدیر ہے، آگے جا کے آپ لوگوں نے ہی باغ دور سنبھالنی ہے ملک کی۔ تو آج سے، ابھی سے یہ تعین کر لیں کہ آپ نے آگے جا کے بننا کیا ہے، اپنا مقصد سیٹ کر لیں، تو اس مقصد کے پیچھے آپ لگ جائیں۔ تو اس نظم میں ناصر بشیر صاحب نے جو لکھا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا۔ بک کھول لیں، بک کا پیج نمبر ہے 97، 97 نمبر ہے، بہادر بچے۔ تو اس نظم کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر یہ ہے: پاکستانی بچے ہیں ہم، امن سے اتنا پیار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں۔ بہت ہی پیارا شعر لکھا بچوں کی عکاسی کرتے ہوئے۔ تو اس شعر میں کہا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی بچے ہیں، ہم ملک پاکستان میں رہنے والے ہیں، اس کا ہر ایک بچہ بچہ، بڑا بڑا، بزرگ بزرگ، جتنے بھی لوگ ہیں بہادر ہیں، بڑے تو بڑے، بچے بھی اس کے بہادر ہیں۔ اور ہم سب کو امن سے پیار ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن کرنے والے ہیں، امن کے رکھوالے ہیں۔ ہمارا مذہب بھی اسی چیز کی میں سبق دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے کہ ہم امن سے رہیں اور امن بانٹیں، پیار بانٹیں، محبت بانٹیں۔ اس لیے اس شعر کے اندر کہا گیا ہے کہ پاکستانی بچے ہیں ہم، امن سے اتنا پیار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں۔ تو اس نظم کے شعر میں کہا گیا ہے کہ ہم پاکستانی بچے ہیں اور امن سے پیار ہے، ہم بہادر ہیں، اتنے بہادر ہیں، اور ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ جو ہمارے اندر ہیں، ہمارے بیچ میں چھپے ہوئے جو لوگ ہیں، جو بظاہر تو پاکستانی ہیں، بظاہر تو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن وہ دیمک کی طرح ہمارے ملک کو چاٹ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی میلی آنکھ ہمارے ملک کی طرف نہیں دیکھ سکتی، اگر کوئی بھی ہماری ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھ ہم نکال لیں گے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دریا میں طغیانی ہے، منجدار میں کشتی ٹھہری ہے، لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں۔ کیا خوب شعر لکھا ہے ناصر صاحب نے کہ دریا میں طغیانی ہے، کہ پانی بہت ہے اور منجدار میں ہماری کشتی بلکہ ٹھہر بھی جائے، پھنس بھی جائے گی تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اپنی جان دینے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم نے ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور ملک کے دشمنوں کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، ان کو واصل جہنم کرنا ہے، ان کو ہرانا ہے، اپنے ملک کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والوں کو روکنا ہے ہم نے۔ تو اسی شعر میں ناصر صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں لکھا ہے: دریا میں طغیانی ہے، منجدار میں کشتی ٹھہری ہے، لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں۔ اگلے شعر میں ناصر صاحب کہتے ہیں: کلیاں دل کی کھل جائیں گی، باد صبا اٹھلائیں گی، فصل بہار ہے آنے والی، دکھتے ہیں آثار ہمیں۔ تو اس شعر میں فیوچر بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو مشکل حالات دیکھے ہیں اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے دل کی جو کلیاں ہیں خوبصورت گلوں کی طرح وہ کھل جائیں گی، اور باد صبا ان کی خوشبو صبح کی ہوائیں بھی آئیں گی، بے شک ہم دیکھیں گے، اور فصل بہار آنے والی ہے، یہ ہم آثار دیکھ رہے ہیں، فیوچر میں آنے والے آثار ہم دیکھ رہے ہیں، مستقبل آنے والے حالات ہم اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے: صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے،
اس کا ایک ایک صحرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں۔ اس شعر میں ناصر بشیر صاحب بہت ہی پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ اس وطن کی مٹی میں ہم اپنا خون شامل کریں گے، ہم اپنے خون سے اس ملک کی مٹی کو زرخیز کریں گے، دریغ نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں ضرورت پڑ گئی تو ہم اپنے خون کا نذرانہ بھی دیں گے، اپنی جان کا نذرانہ بھی دیں گے، کیونکہ ہم نے ٹھان لیا ہے کہ اس ملک کے جو جتنے بھی صحرا ہیں ان سب صحراؤں کو ہم نے گلزار بنانا ہے، باغ بنانا ہے، پھول بکھیرنے ہیں، خوشبویاں بکھیرنی ہیں، خوشیاں بکھیرنی ہیں یہاں پر۔ تو اس نظم کے جو شعر ہے وہ بہت پیارا شعر ہے، اس لیے اس نظم کے اندر کہا گیا صحن چمن کی مٹی کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اس کا ایک ایک صحرا آخر کرنا ہے گلزار ہمیں۔ اگلا شعر ہے، ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، ہم آنکھوں میں سپنے لے کر آگے بڑھتے جائیں گے، موت سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، جینے سے ہے پیار ہمیں۔ کیا خوب لکھا ہے ناصر بشیر صاحب نے کہ ہم نے جو خواب دیکھے ہیں، ہم نے خواب سجانے ہیں، آگے بڑھتے جانا ہے، ہم اپنے مستقبل کا اپنے خواب کی تعبیر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اپنے خواب سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم خواب کو پورا کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کرتے جائیں گے۔ ہم وہ جیالے ہیں جن کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا، ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیں گے اور شہادت کا جام نوش کر لیں گے، اور یہ بھی نہ سوچیں ہم اپنی جان سے بھی پیار رکھتے ہیں، اپنی جان سے بھی کھیل لیں گے، اگر وہ وقت آئے گا جہاں پر ہمارے ملک کو ضرورت ہوگی ہمارے خون کی، ہمارے جان کی، تو ہم دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور اس نظم کا آخری شعر ہے، منزل پر پہنچیں گے ایک دن وہیں قیام کریں گے ہم، روک نہیں سکتی ناصر کوئی بھی دیوار ہمیں۔ تو یہ آخری شعر میں ناصر صاحب کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم منزل پہ ضرور پہنچ جائیں گے، ضرور پہنچ جائیں گے، جس طرح سے ہم نے ٹھان لیا ہے، کیونکہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں اپنے مقصد کے پیچھے چلتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنی منزل پہ ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی ایک نہ ایک دن ہم منزل پہ ضرور پہنچیں گے، کوئی بھی دیوار راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی ان کو ہم توڑتے آخر ہم اپنے منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ تو اس نظم نے ہمارے لیے بہت بڑا پیارا درس ہے، بڑا درس ہے ہمارے مستقبل کے لیے، معماروں کے لیے۔ تو یہ تھی نظم ناصر بشیر صاحب کی بڑے پیارے انداز میں اس نے لکھی، اور آج اس نظم کو ہم نے پڑھا، اس کی نثر کی۔ تو آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی ہے پیارے بچوں۔ آج آپ نے ٹھان لینا ہے کہ ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے والدین کے لیے آپ نے جو کرنا ہے ابھی سے ٹھان لینا ہے، اور اس کے پیچھے آپ نے چل پڑنا ہے۔ تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ مزہ آیا ہوگا اس نظم کو سن کر پڑھ کر بھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔